बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। लास्ट लेक्चर में हमने आपको जो पहला चैप्टर था तालीम के अमूमी तसव्वुरात या कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन, उसके मैंने आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उसकी रीडिंग करेंगे और आपने उन लॉन्ग क्वेश्चंस को अपने बुक पर अच्छे से मार्क कर लेना है। ऑलराइट, कि लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तालीम का अमूमी तसव्वुर क्या है? तालीम का अमूमी तसव्वुर तालीम मतवाज़न और सेहतमंद माशरे की तश्कील करती है। हर कौम की तहजीब और सकाफ़त दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ होती है। हर कौम अपने सकाफ़ती नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए अपना निज़ाम तालीम तश्कील देती है। तालीम के ज़रिए हर कौम अपनी सकाफ़त और नज़रिया हयात के बारे में तमाम मालूमात अपनी नई नस्ल को फ़राहम करती है। हर कौम चाहती है कि उसकी आइंदा नस्ल अपने नज़रिया हयात और तरीक़ा ज़िंदगी से अच्छी तरह मुतारिफ़ हो। तालीम का यही मकसद किसी भी कौम के लिए सबसे अफजल और आला है। माशरा तालीम के ज़रिए अपने अकायद, नज़रियात और तहज़ीब व तमद्दुन को अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल करता है और फिर उनसे तवक्को रखता है कि वो उस कौमी और सकाफ़ती विरसे को तरक्की दें। हर माशरे के नज़रिया हयात और सकाफ़त में दूसरे की निस्बत फ़र्क पाया जाता है, इसलिए मुख्तलिफ़ कौमों के तालीमी निज़ामों में भी नुमाया फ़र्क पाया जाता है। ज़ेल में हम मुख्तलिफ़ माशरों में पाया जाने वाला तालीम का अमूमी तसव्वुर देखते हैं। मादा परस्त माशरे में तालीम का तसव्वुर। उनके मादा परस्त कौन होते हैं? जो मतलब जिनके लिए दुनिया जो है वो दुनियावी तौर पर जो है वो देखते हैं, ठीक है। इनके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी का दायरा सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद है। इनका अकीदा ये कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई और खुद ब खुद किसी दिन ख़त्म हो जाएगी। यही नज़रिया इनके यहाँ तालीम की बुनियाद है। चूँकि इन ममालिक की माशरत, तमद्दुन और इखलाकी इक़दार ज़माने और जगह के लिहाज से तब्दील होती रहती है, इसलिए इनके यहाँ तालीम का मफ़हूम और मकासद भी माशरती तब्दीलियों के साथ तब्दील होते रहते हैं। मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु इंसान को माशरती हैवान समझता था। अरस्तु के नज़दीक तालीम का मकसद उस माशरती हैवान यानी कि इंसान को आला दर्जे का शहरी बनाना ही है, ठीक है। जदीद मादा परस्त माशरे में तालीम का अमूमी तसव्वुर। आज का मादा परस्त माशरा इंसान को आला दर्जे का हैवान करार देता है, जो दूसरे दर्जे के हैवानों से मुख्तलिफ सोचने और बोलने की सलाहियत की वजह से मुमताज़ और मुनफरिद हैसियत रखता है। इनके यहाँ तालीम का आला तरीन मकसद इंसान की जिस्मानी सलाहियतों को नशोनुमा के मौक़े फ़राहम करना और उसकी जिबिल्ली ख्वाहिशात की तस्कीन के मौक़े फ़राहम करना है। तालीम इनके यहाँ इंसान की दुनियावी ज़रूरियात पूरा करने की तरबियत का एक ज़रिया है और इनका निज़ाम तालीम इसी के मुताबिक तरतीब पाता है। साबिक़ सोवियत यूनियन में तालीम का अमूमी तसव्वुर। मकासद तालीम और निसाब मुरतब करते वक्त हर माशरा अपनी सकाफ़त और नज़रियात को बुनियाद बनाता है। साबिक़ सोवियत यूनियन में मकासद तालीम तय करते वक्त इस बात पर जोर दिया जाता था कि तालीम से फ़ारिग होने वाले अफराद फ़र्द इश्तराकी हो। निसाब तालीम में इस बात का ख्याल रखा जाता था कि वो इश्तराकी फ़लसफ़े का प्रचार करे, यानी कि इश्तराक कि अपनी सकाफ़त और नज़रियात को बुनियाद बनाकर मिलकर जो है ना वो तालीम से फ़ारिग होकर वो इन सबको इश्तराकी तौर पर लेकर चले, ठीक है। यूरोप और अमेरिका के सरमायादार माशरे में तालीम का अमूमी तसव्वुर। यूरोप और अमेरिका जैसे सरमायादार और जमहूरी ममालिक के मकासद तालीम में इस बात को बुनियाद बनाया जाता है कि फ़र्द माशरे से मुताबिकत पैदा कर सके, वो खुद कमा सके और ख़र्च कर सके। वहाँ जो निसाब तालीम पढ़ाया जाता है उसमें सरमायादाराना निज़ाम की हमायत और मगरबी जमहूरियत के फ़लसफ़े का प्रचार होता है, ठीक है। यानी कि उसमें सारी जो है वो सरमायादाराना निज़ाम सिखाया जा रहा है। इन माशरों में इक़्तिसादी उलूम को मरकज़ी हैसियत हासिल है। उसके बाद है इस्लामी माशरे में तालीम का अमूमी तसव्वुर। इस्लामी माशरे में निज़ाम तालीम का मकसद फ़र्द को अल्लाह ताला का एक नेक और सालिह बंदा बनाना है जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। एक इस्लामी माशरे के निसाब तालीम में कुरान और सुन्नत और उसके मुआविन उलूम को मरकज़ी हैसियत हासिल है, ठीक है। ये था बेटा तालीम का अमूमी तसव्वुर। उसके साथ हम करेंगे अब इस्लामी तसव्वुर तालीम की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात क्या हैं, ठीक है। इस्लामी तसव्वुर तालीम में सबसे पहले तालीम का इस्लामी तसव्वुर कि हम जानते हैं कि हर माशरे की ज़िंदगी के बारे में अपना अलग नज़रिया और सोच होती है, जिसे उस कौम का नज़रिया हयात या आइडियोलॉजी कहते हैं। इसी नज़रिया हयात से कौमी तालीम और निज़ाम तालीम बनते हैं। इसलिए इस्लामी तसव्वुर तालीम को समझने से पहले इस्लामी नज़रिया हयात को समझना बेहद ज़रूरी है। इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक इल्म का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। ये इल्म कुरान पाक और हदीस की शक्ल में हमारे पास महफूज है। मुसलमानों की तालीम के मकासद का सरचश्मा भी कुरानी तालीमात हैं। इस नज़रिए के मुताबिक तालीम
انسان کی ہمہ پہلو تربیت کرتی ہے اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالتی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر دنیا کی امامت کر سکے۔ اسلام میں تعلیم کے ذریعے معاشرہ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے۔ ان کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی تعلیم کا مدعا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلامی تعلیم اسی چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ بچوں کو یہی دی جائے۔ اسلامی تعلیم کے ذرائع، اب ذرائع کیا ہیں؟ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق انسان کو علم دو طریقوں سے عطا ہوا، اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم۔ اسلامی نظریے کے مطابق استاد اول اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے نام اور سائنسی علم عطا فرمایا، یعنی کہ انسان کو خود علم عطا فرمایا۔ فرشتوں کے ذریعے بذریعہ وحی انسانوں کی طرف علم منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا طریقہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہی بیان کرتے تھے۔ تعلیم کے بارے میں مسلم مفکرین کی آراء، مختلف مسلم مفکرین نے تعلیم کے مفہوم کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم مسلمان کی گمگشتہ، ان کی گمی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو، یعنی نفع دینے والا ہو، اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو ان کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کی تذکیر ممکن ہے۔ امام ابو حنیفہ عظیم مسلمان اسکالر اور مفکر ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے اور وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ علامہ محمد اقبال، ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان، علامہ محمد اقبال نے تعلیم کا ایک منفرد مفہوم بیان کیا۔ فرماتے ہیں، اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلام کا تصور دین مغرب کے تصور مذہب کی طرح صرف پرستش کی رسموں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا مقصد زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بنانا ہے۔ امام غزالی، جو بہت بڑے مفکر اور ماہر تعلیم تھے، تعلیم کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے، یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے حصول کو زندگی کا شعار بنائے، تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ اب اسٹوڈنٹس ہم آتے ہیں انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لاسٹ کویسچن کی طرف۔ ہمارا لاسٹ کویسچن ہے اسٹوڈنٹس، ڈسکس اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن، کہ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم سے کیا مراد ہے۔ اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن ان اسلام، knowledge in Islam means a divine light. It is the characteristic that draws a line of difference between man and all other creatures. کہ وہ چیز ہے، وہ واحد چیز ہے جو انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق واضح کرتی ہے۔ We taught Adam the names of all the things. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کا ریفرنس آپ نے انگلش میں لکھنا ہے۔ پھر فرسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی، فرسٹ لیسن ان قرآن، اسلام attaches to much importance to knowledge that the first epithet of divine revelation was اقرا meaning read, right۔ اس کے بعد آپ نے اس کا جو ریفرنس ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پھر احادیث کے ریفرنس کی طرف آنا ہے، احادیث about the importance of education۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم also attached great importance to education in his saying various ahadith. He lighted the value of education. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, seek knowledge from cradle to grave. Also he said it is obligatory for every Muslim man and woman to seek knowledge. Further he said, seek knowledge even if you have to go to China for it. He advised his followers, either be a teacher or student, either be a teacher or a student and adopt no other course of action. Objectives of education بھی آپ نے مینشن کرنے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، وہ ہے اسلامک اسپیسیفائز فالوئنگ objectives of education: تقویٰ، نیابت الہی، submission to the will of God, transmission of culture, leading a purified life in this world, preparation for the
life hereafter, earning of an honorable living. Taqwa. Taqwa means fear of Allah the Almighty. رائٹ کہ تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف اور اس ڈر سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. نیابت الہی. The basic purpose of education in Islam is to equip man with those moral and reasoning qualities that he can be termed as the viceroy of Allah the Almighty on earth. Submission to the will of Allah the Almighty. Islamic education aims at total willful submission to the omnipotence of Allah. اس میں آپ نے یہ جو لکھا میں نے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ نے یہ شعر بھی اس میں ریفرنس کے طور پہ ایڈ کرنا ہے. ٹرانسمیشن آف کلچر. ایجوکیشن از a means of transmitting culture to coming generations. کہ تعلیم کا جو عمل ہے وہ آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ اس کلچر کو، اس جو ثقافت جو ہماری پہلے سے سیٹ ہوتی ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. لیڈنگ اے پیوریفائڈ لائف. ایجوکیشن از اے کوڈ آف لائف. ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم کا جو عمل ہے نا وہ یعنی کہ ہماری زندگی کا کوڈ ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا نقطہ نظر ہے. اٹ ٹیچز مین ہاؤ ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف. کہ انسان کو بتاتی ہے کہ اس نے ایک خالص اور پرہیزگاری والی زندگی کیسے گزارنی ہے. ارننگ این آنریبل لیونگ. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ ہی ہو ارن ود ہینڈ از دا فرینڈ آف اللہ. وہ انسان جو خود ہاتھ سے کماتے ہیں، ان کے حلال رزق کماتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. پریپریشن آف دا لائف ہیئر آفٹر. کہ آخرت کی زندگی کی تیاری. ایجوکیشن کریٹس اویئرنیس in man that this worldly life is short lived, so he must be best equipped for the life after death. کہ آنے والی جو انسان کی زندگی ہے نا، ٹھیک ہے، ان کی آخرت کی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اس کے لیے موت سے پہلے تیار ہونا چاہیے. Curriculum in Islamic education. Islam considers Quran and Hadith to be source of instruction, but it never hinders in learning the branches of knowledge that are a must to develop the business of life. ٹھیک ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ مطلب دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث کے مطابق آپ نے جو نصاب آپ کا سیٹ ہونا چاہیے وہ آپ کے اسلامک ایجوکیشن کے اکارڈنگ ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں جیسے بھی گزارتے ہو وہ اسلام کے مطابق ہو. رول آف ٹیچر. اسلام gives key importance to the teacher. اسلام نے استاد کو ایک اہم مقام دیا. He is a fatherly image. He patrons his students to ensure their multi-dimensional development. کہ وہ اپنے بچوں کے جو اپنے طلباء کی ہمت جہت نشوونما یعنی کہ ہر پہلو سے تربیت کرتا ہے. He is facilitative and appreciative. He adopts. اس کی ایک عزت اور مقام جو اس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ he adopts fatherly behavior and avoid bitterness of tone while teaching to students. اور جب وہ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، جب وہ طلباء کو تعلیم دے رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ رویہ جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، اسے سختی سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. رول آف اسٹوڈنٹس آر ایکٹیو پارٹیسپینٹس ان دا پروسیس آف لرننگ. دے ریسپیکٹ دیئر ٹیچرز فرام دا کور آف دیئر ہارٹ اینڈ تھنک ایجوکیشن ٹو دا ایم آف دیئر لائف. بچوں کا اس تعلیم کے عمل میں کیا کردار ہے کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کی عزت کرنی ہے، اپنے دل کی گہرائی سے اپنے اساتذہ کی عزت کرنی ہے اور تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. سورسز آف نالج. اب اسلام کے مطابق جو ہے وہ تعلیم کے ذرائع کون سے ہیں؟ سینسز. ہماری جو اللہ نے ہمیں 5 سینسز عطا کی ہیں، کسٹم، روایات، انٹیوشن اور ریویلیشن، الہام اور جو وحی ہے الہی ہے، ٹھیک ہے. ریویلیشن از دا موسٹ اوتھینٹک سورس آف نالج. اور ان سب میں جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وہ سب سے مستند جو ہے وہ تعلیم کا ذریعہ بنتی ہے. سو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ کا اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن کا جو کویسچن ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لانگ کویسچنس کی طرف. نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے تعلیم کے عمومی تصور اور اسلامی تصور کا فرق کیا ہے. کائنات کی تخلیق. تعلیم کے عمومی تصور میں مادہ پرستوں کا یعنی کہ جو دنیاوی جو ہے وہ حد تک سوچتے وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی اور خود بخود کسی دن ختم ہو جائے گی. اسلامی تصور تعلیم کے مطابق اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جسے اس نے اپنی حکمت سے خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے حکم سے ایک دن کائنات ختم ہو جائے گی. معاشرتی اور اخلاقی اقدار. ٹھیک ہے، اب معاشرتی اور
معاشرتی اور اخلاقی اقدار کیا ہیں کہ مادہ پرست معاشرے میں معاشرتی اور اخلاقی اقدار وقت اور جگہ کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسلامی نظر حیات کے مطابق معاشرتی اور اخلاقی اقدار ہر زمانے اور پر زمانے اور جگہ اور تبدیل ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے، یعنی کہ اگر مطلب جو آپ کی اسلامک ویلیوز ہیں نا، آپ کی جو سوشل اور اس میں یعنی کہ وہ سوشل ویلیوز بھی آتی ہیں اور مورل ویلیوز بھی آتی ہیں، یعنی کہ اخلاقی اقدار میں کہ آپ نے اخلاق کیسے رکھنا ہے، معاشرتی اقدار کہ آپ نے معاشرے میں ایڈجسٹ کیسے ہونا ہے۔ اب چاہے وہ ٹائم اور جگہ چینج ہو جائے، اس چیز کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلاً سچائی ہر دور اور ہر علاقے میں قابل قدر ہے، ٹھیک ہے۔ ثقافتی ورثہ تعلیم کے عمومی تصور کے مطابق تعلیم کا ایک بنیادی اور بڑا مقصد معاشرے کے ثقافتی ورثے کو اسی حالت میں محفوظ بنانا اور اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اسلامی تصور تعلیم کے مطابق ثقافتی ورثے کو صرف اسی صورت میں قبول کرنے کی اجازت ہے جب وہ عقل سلیم اور ہدایت الہی کے معیاروں پر پورا اترتا ہو، یعنی اگر معاشرے میں ایک ثقافت ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ثقافت ایسی آ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس ثقافت کو آگے بھی پروموٹ کیا جائے۔ اگر آپ کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کے مطابق وہ ہے، تو پھر وہ ثقافت جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اگر نہیں تو اس ثقافتی ورثے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہی جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہیے۔ معاشرے میں انسان کی حیثیت۔ یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا، جبکہ آج کا مادہ پرست معاشرہ انسان کو اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے۔ اسلامی تصور تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے اعلیٰ مخلوق یعنی اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود علم سکھا کر دنیا میں بھیجا۔ تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد۔ مادہ پرستوں کے ہاں تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا اور اس کی جبلی خواہشات کی تسکین ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس کی تمام کاوشوں کا مرکزی مقصد صرف اور صرف رضا الہی کا حصول ہے۔ معاشرے سے مطابقت۔ تعلیم کے عمومی تصور کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے، خود کما سکے اور خرچ کر سکے۔ تعلیم کے اسلامی تصور کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے اور ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اسے آخرت کی زندگی میں سکون میسر آ سکے۔ علم کا منبع یعنی کہ سورسز آف نالج جسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے عمومی تصور کے مطابق علم کا منبع حواس ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینس دی ہیں، کیونکہ وہ کائنات کو صرف مادی دنیا تک محدود خیال کرتے ہیں۔ اسلامی تصور تعلیم میں علم کا سب سے بڑا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وہی ایک مستند علم تصور کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے حصول کا مقصد۔ تعلیم کے عمومی تصور کے مطابق تعلیم کے حصول کا مقصد دنیاوی زندگی کو سنوارنا ہے، یعنی تعلیم انسان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلامی تصور تعلیم کے مطابق تعلیم کے حصول کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ دنیا داری کے لیے علم حاصل کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے کویسچن ہے، اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت اور مقاصد بیان کرنا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت۔ اسلام ایک آفاقی دین ہے جس کی بنیاد ہی علم اور تعلیم پر رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود استاد اول۔ اسلام میں علم اور تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام لکھا دیے۔ آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے۔ اس آیت کی روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد اول خود اللہ تعالیٰ ہے جس نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال اور ناموں کا سائنسی علم عطا فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت۔ اسلام میں علم کی اہمیت انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا میں بعثت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ جہاں جہاں معاشرے کی تہذیب اور ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے مالک اور آقا ہیں، انہوں نے بھی اپنے لیے معلم کا درجہ جو ہے، معلم کا جو پیشہ ہے وہ اپنے لیے منتخب کیا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیاری چیز یعنی علم دیا، اور وہ بھی بے حساب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جس حیثیت پر زیادہ فخر تھا وہ استاد کی تھی۔ مسلمان کے لیے علم کی اہمیت، ایک مسلمان کے لیے علم کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم مسلمان کی گم گشتہ میراث ہے، یعنی گمی ہوئی جو ہے وہ ورثہ ہے، میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان کی اہمیت اور قدر کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ مسلمان کو حکم دیا کہ گود سے گور قبر تک علم حاصل کرو۔ علم کی بدولت انسان کی فضیلت، ایک مسلمان کے لیے علم کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا، اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی۔ مقاصد تعلیم، تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو اس کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کی تذکیر ممکن ہے جس سے بنی نوع انسان فائدہ اٹھا سکے۔ طلب علم کے لیے دعا، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے علم اضافے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان طلباء کو تاکید فرمائی، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آپ نے تعلیم کے مقاصد، اب جو تعلیم کے مقاصد ہیں نا ان کو آپ نے علیحدہ ٹاپک لکھنا ہے۔ رضائے الہی کا حصول، اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے، اس لیے طلباء کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق اس کے ذریعے اس قابل بنایا جانا چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے والے کام کریں، وہ نیکی کو اپنا شعار بنائیں اور خوف خدا سے گناہوں سے بچتے رہیں۔ انسان میں اعلیٰ صفات کا پیدا کرنا، اسلامی تعلیم کا ایک بہت اہم مقصد انسان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرنا ہے۔ تعلیم فرد کی سیرت و کردار میں بلندگی اور پختگی پیدا کرتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی فرد نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا ہے۔ اس کو یہاں تک کیجیے، طلباء کا اخلاق بہتر بنانا۔ تعلیم کا مقصد صرف علم تک پہنچانا ہی نہیں بلکہ اس کا ایک اہم مقصد طالب علموں کے اخلاق کو بہتر بنانا بھی ہے۔ یہاں تک کر لیں اور اس کے بعد تعلیم افراد کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے آگاہ کرتی ہے۔ پھر یہاں سے تعلیم افراد کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے آگاہ کرتی ہے تاکہ ان میں دیانت، ایمانداری، سچائی، ہمدردی، انصاف، اثار و قربانی، صبر و تحمل، خلوص، فرض شناسی اور عفو و درگزر جیسی صفات پیدا ہو جائیں۔ اعلیٰ اخلاقی ادار سے صحت مند اور متوازن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اعلیٰ نصب العین سے آگاہی، اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا ایک مقصد افراد کو اعلیٰ نصب العین سے آگاہ کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ اگر زندگی کا نصب العین واضح اور بلند ہو تو انسان کی جدوجہد بھی اعلیٰ پائی کی ہوتی ہے۔ انسانی ذہن کی نشوونما، اسلام چاہتا ہے کہ تعلیم افراد کی ذہنی نشوونما کا مقصد پورا کرے۔ یہاں سے یہاں تک، پھر یہاں سے اس مقصد کے لیے ایسے مضامین نصاب میں شامل کیے جاتے ہیں جن کا مقصد انسانی ذہنی قوتوں کو جلا بخشنا ہو، طلباء کو صحت مند بنانا۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد اس مقصد کے لیے طلباء کے حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہی کے ساتھ ساتھ انہیں کھیلوں میں مصروف بھی رکھا جاتا ہے۔ انسان کو خلافت عرضی کے لیے تیار کرنا، اسلامی نظریات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو تربیت کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اس کے خلیفہ ہونے کے ناطے دنیا کی رہنمائی اور امامت کر سکے۔ سبق پر پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت کو محفوظ اور منتقل کرنا، تہذیب و ثقافت کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے اور تہذیب و ثقافت کا تحفظ اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا تعلیم کا ایک اہم مقصد بن جاتا ہے۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے پیروکار اسلامی ثقافت سے خود بھی آگاہ ہوں اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچائے۔ یہاں تک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے لینا ہے اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس ثقافتی ورثے سے فائدہ اٹھائیں۔ ثقافتی ورثے کی تشکیل 9،
اسلامی تعلیم افراد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے ثقافتی ورثے کا تنقیدی جائزہ لیں، اس کی کانٹ چھانٹ کر کے غیر ضروری اور فضول قسم کی رسومات کو ختم کر سکیں۔ اس طرح افراد معاشرے میں تبدیلی اور ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ وطن سے محبت پیدا کرنا۔ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ دین اسلام کے بعد اپنے وطن سے محبت کرو۔ پس تعلیم کا ایک اہم مقصد طلباء میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا بھی ہے، اور تاکہ وہ وطن کی نظریاتی اساس سے آگاہ ہوں اور اس کی حفاظت و ترقی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ مفید شہری بننا۔ اسلام افراد میں جذبہ ہمدردی، اخوت، مساوات، انصاف اور رواداری پیدا کر کے انہیں مفید شہری بنانے کو بھی تعلیم کا اہم مقصد قرار دیتا ہے، تاکہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ایک اچھے شہری کے طور پر اپنے حقوق و فرائض سے پوری طرح آگاہ ہوں اور معاشرتی ترقی کا باعث بنے۔ کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرنے کا شعور دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو اس کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کی تسخیر ممکن ہے۔ یہی سائنسی شعور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے عطا فرمایا۔ بہتر روزگار کے لیے تیار کرنا۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا اہم مقصد افراد کی جسمانی اور اخلاقی ضروریات کے لیے انہیں اس قابل بنانا بھی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک باعزت روزگار اپنا سکیں، کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو بھیک مانگنے سے سختی سے منع فرمایا۔ ہمارا لاسٹ کویسچن ہے وہ ہے رسمی، نیم رسمی اور غیر رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تعلیم کی اقسام تحریک۔ رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہوتی ہے جو باقاعدہ منظم اور طے شدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں طلباء کو فراہم کی جاتی ہے۔ واضح اور طے شدہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقہ تدریس استعمال کر کے جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی تعلیم ہے۔ اس قسم کی تعلیم کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرتا ہے۔ رسمی تعلیم کے لیے معاشرہ مدرسے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا زیادہ تر انحصار رسمی تعلیم پر ہی ہوتا ہے۔ نیم رسمی تعلیم اس قسم کی تعلیم کے لیے اساتذہ کی بھرتی نہیں ہوتی، مختلف اساتذہ سے جز وقتی کام لیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے رسمی تعلیم کی طرح جگہ اور اوقات مقرر نہیں ہوتے۔ البتہ تعلیمی مقاصد اور نصاب کا تعین ہوتا ہے۔ پاکستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز اور مختلف کلاسوں کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن کے اداروں کی تعلیم کو ہم نیم رسمی تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ غیر رسمی تعلیم یہ وہ تعلیم ہے جو باقاعدہ منظم اور کسی طے شدہ پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتی اور نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم میں مقاصد، نصاب، اساتذہ اور طریقہ تدریس وغیرہ کا کوئی تعین نہیں ہوتا۔ ایسی تعلیم کے لیے وقت اور جگہ بھی مقرر نہیں ہوتے۔ ایسی تعلیم غیر رسمی تعلیم جیسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو گھر اور خاندان کے رسم و رواج زیادہ تر فرد خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ فرد گلی، محلے، بازار، کھیل کے میدان اور ورکشاپ وغیرہ میں غیر رسمی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مثالیں: کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری سیکھنے کے لیے اسکول میں داخلہ نہیں لیتا، بلکہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہے اور کاشتکاری سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح لوہار کا بیٹا لوہار اور ترکھان کا بیٹا جو ہے وہ ترکھان کا کام سیکھتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے تمام لانگ کویسچن تھے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور جہاں کنفیوژن ہوگی ان کو دوبارہ پوچھ لیجیے گا، ان کو دوبارہ لیکچر کو دوبارہ سن لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔